अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी डिफरेंट बात करूं, मगर ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्चुअली आज जो मैं बात करूंगा उसके अंदर मैं मईशत पे बात करूंगा और उसके साथ रीजनल इश्यूज़ पे बात करूंगा। आपसे अक्सर मैं बात करता हूं तो सियासत पे बात करता हूं। आजकल मुझे पता है कि खालिद मकबूल मुझे बहुत याद कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि मैं उसको भूल गया हूं, मगर ऐसा नहीं है खालिद मकबूल। मैं सिर्फ रमज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मगर सवाल तो ये बनता है कि इस वक्त जो माशी बुहरान चल रहा है उस पर मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने पूछा कि दानिश भाई, आप ये बताएं कि ये जो आज शहबाज शरीफ साहब का खिताब हुआ है और जिसके अंदर उन्होंने कल 55 रुपये ऑयल की कीमत बढ़ाई है, तो ये सही है गलत है? और मुझे इतना पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं वो इसका मौके का फ़ायदा उठा के इस चीज़ को बताने की आपको कोशिश करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने मुआशी तौर पे पाकिस्तान का कत्लेआम कर दिया। कल एक बहुत ही सीनियर मेरे जानने वाले हैं, बड़े रीज़नेबल किस्म के आदमी हैं, इनको मैं अब तो उस्तादों की तरह समझता हूँ। वो कुछ पुरानी तकारीर जो मरीम नवाज़ की या बाकी लोगों की शेयर करते नज़र आए थे कि जो आदमी ऑयल की कीमत बढ़ाए तो समझ लें वो कौम का मुजरिम है। मगर मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोगों ने भी अपने सियासी तासुब के चक्कर में मईशत के हक़ाइक़ को गौर से देखना बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिसनर्स और अपने व्यूअर्स के लिए आज थोड़ा-सा एक तज़िया दे दूँ। अच्छा, पहले थोड़ा-सा हम बात करेंगे जो कल के मैंने वीलॉग किया था। कल के वीलॉग में मैंने जब एक इस्तराह दी थी विलायत फ़कीह की, तो उसमें मैंने ये कहा था कि विलायत फ़कीह यानी कि जैसे सुन्नियों के अंदर मुफ्ती आज़म होते हैं, वो उन लोगों को होना चाहिए कि जिनको मज़हब पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि फिर उनके फ़तवों पे कौमें चलती हैं। मैंने आपको अपने एतराज़ात ख़ामेनी शहीद साहब के बारे में बता दिए थे, मगर मसले की बात ये है कि मुझे हैरत है कि आज उनके साहबज़ादे को कल उनको अपॉइंट कर दिया गया। मुख्तलिफ आराए हैं, कुछ कहते हैं इनको पता भी नहीं है कि वो अपॉइंट हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। मगर कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के अंदर बहुत ऐसे शिया आलिम होंगे जो उस अहम ओहदे पे अपना फरीज़ा निभा सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जा रहा है कि जिसको विलायत फ़कीह का दर्जा दिया जाएगा, जो शायद मज़हब के मामले में इतना साउंड नहीं है। हो सकता है वो मिलिटेंसी के मामले में साउंड हो, मगर मज़हब के मामले में इतना साउंड नहीं है। दूसरा जो मैंने एक मशवरा दिया था वो ये, इस पे कई लोगों ने, ख़ास तौर पे मेरे जो शिया भाइयों ने एतराज़ किया कि आप ये मशवरा दे रहे हैं। तो मैंने मशवरा ये दिया था, इससे पहले मैं तेल के तज़िये पे आऊँ और आपको ये बताऊँ कि आपका तेल क्यों निकाला जाएगा। मशवरा इसलिए दिया था कि देखें, एक बात समझ लें कि 1979 के रेवोल्यूशन से पहले जो नजफ़ का स्कूल ऑफ थॉट था वो सुप्रीम था। बिल्कुल स्कूल ऑफ कौम बहुत सालों से बना हुआ था, 1000 साल से बना हुआ था, 12 साल से बना हुआ था। मगर जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब एग्ज़ाइल में गए थे तो वो भी ईरान से एग्ज़ाइल लेके नजफ़ गए थे, तो यानी कि वो अपने मादरे इल्मी की तरफ गए थे और वहाँ से फिर उन्होंने अपनी टीचिंग्स की थी। फ्रांस में तो 1 डेढ़ साल ही रहते, जब 1978 में रेवोल्यूशन से कुछ महीने पहले वहाँ पे पहुँचे थे। तो यही बात है, वो भी इस बात को मानते थे और आयतुल्लाह ख़ुमैनी के पावर में सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने स्कूल ऑफ कौम को एक इनफरादी पोजीशन दे दी। तो अगर आज मैं ये सजेशन दे दूँ कि पूरा मामला जो है वो दोबारा नजफ़ के साथ मर्ज करके एक सिंगल स्कूल ऑफ थॉट बना लिया जाए, इस बात को बालातर रखते हुए कि ये अरबी ज़बान का स्कूल ऑफ थॉट है या पर्शियन ज़बान का स्कूल ऑफ थॉट है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे शिया भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि ये उनकी भलाई होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो है वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल भी होंगे और फिर वो रिफॉर्म्स जो नॉन पॉलिटिकल किस्म के रिफॉर्म्स हैं उससे ईरान को भी फ़ायदा होगा और विलायत फ़कीह का जो कॉन्सेप्ट है वो नज़रियाती हो जाएगा, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और इससे ईरान को भी फ़ायदा होगा, इराक़ को भी फ़ायदा होगा, मेरी नज़र में मुस्लिम उम्मा को भी फ़ायदा होगा। और फिर बाकी जो ऐसी तहरीक चलती हैं जो कि मज़हब के साथ सियासत को जुड़ना चाहती हैं, उनके पास कोई जवाज़ नहीं रहेगा ईरान का बहाना बना के सुन्नियों के अंदर भी कि वो इस चीज़ को लेके आगे चलें। बहरहाल मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था, अगर आपको समझ में आए तो आपकी बेहतरी है, नहीं है तो आपकी मसला है, आई डोंट केयर, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ ये मेरा एक मशवरा है और इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। गालम गलोच ज़ाहिर बात है वो सर्टन सैनियत के लोग देंगे, क्योंकि उनके तौक पड़े हुए हैं, उस पर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
سورہ یاسین کا ترجمہ. تو خیر اچھا تھوڑا سا آئل پہ بات کرتے ہیں کہ آئل کیا ہوا ہے. تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج آئل کے اندر ایک بھوچال آیا ہوا تھا. قیمتیں $119-120 پر بیرل پہ پہنچ گئی تھی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کرائسس آنے سے پہلے یہ قیمتیں $60 پر بیرل پہ چل رہی تھیں. کل حکومت پاکستان نے جب قیمتیں بڑھائی ہیں تو وہ سمجھ لیں آپ انہوں نے $55 بڑھائی ہے قیمت, رائٹ. اچھا جب انہوں نے $55 قیمت بڑھائی ہے تو بیسکلی جب انہوں نے $55 قیمت بڑھائی ہے تو اس وقت انہوں نے صرف 15 سے 20 سے 25% قیمت کو مورز خاطر رکھا تھا. مگر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مارکیٹ $120 پر بیرل پہ تو گئی ہے, مگر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ $87 سے $90 پر بیرل پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی قیمت 50% سے زیادہ اپریشیٹ کی ہے. گورنمنٹ نے ابھی تک صرف 20% بڑھایا ہے. سمجھ گئے, یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو کنزمپشن ہے, کھپت ہے آئل کی, وہ 80 سے 90% امپورٹ سے ہوتی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو میجورٹی جو آتا ہے, آپ یہ سمجھ لیں وہ میجورٹی جو آتا ہے وہ 90 سے 95% جو ہے وہ یا تو سعودیہ سے آ رہا ہوتا ہے یا وہ یو اے ای سے آ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ان پورٹ سے آ رہا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ کو جو کروڈ آئل بیچتا ہے اس کا 50 سے 57% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور یو اے ای سے 40 سے 42% کے قریب جو ہے وہ کروڈ آئل آ رہا ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ گیا میری بات. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیج ہوا ہے اس کے اندر اگر یو اے ای سے آپ کو فیول آ رہا ہے تو وہ فجیرہ کے پورٹ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, مگر فجیرہ کا پورٹ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں نہیں لگتا. اور اسی طرح جو سعودیہ کا پورٹ آتا ہے وہ ریڈ سی پورٹ سے آتا ہے. اب سوال جو صرف اور صرف بنتا ہے کہ پاکستان کو جو امپیکٹ آئے گا جو پرائسنگ کا, گلوبل پرائسنگ کا, وہ امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر 50% کا امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ $387 یا $387 پر لیٹر کی طرف چلی گئی ہے. اب میرا اس پہ ایک بڑا اہم سوال بن رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ, اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق کہ جب بھی $5 سے برنٹ کی پرائس انکریز کرے گی, یعنی کروڈ آئل کی پرائس انکریز کرے گی, تو پاکستان کی معیشت کو سالانہ $1 بلین کا امپیکٹ ہے. سمجھ گئے میری بات. اور دوسری بات یہ کہ جس کی وجہ سے آپ کی جی ڈی پی بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی, جو $600 ملین ایکسٹرا آپ کو ہر مہینے دینے پڑیں گے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں بھائی صاف سی بات ہے, اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو تھوڑا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اور دل یہ بڑا کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے اندر ہم جو ہیں ایک سمجھ لیں ہم تو ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہیں, تو ابھی تک تو نہیں ہے, مگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو اگر اس جنگ کی وجہ سے چونکہ ہمارا امپورٹ بل اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو ریزروز بنے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن سے ہم اپنی 90 سے 95% آئلس کی امپورٹ کر رہے ہیں ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور ہماری آئل کی پرائس کو $60 سے $65 پر بیرل پہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے ادھر تک فٹ کر دینا چاہیے. اور جو اس کا گیپ ہے اس کو ان کو ہمیں سبسیڈائز کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ جو $30-35 کا امپیکٹ پاکستان کے عوام پہ آئے گا اس جنگ کا, جس کی وجہ سے جو ہم نے نہیں سٹارٹ کی یا ہم اس کے اندر ڈائریکٹلی حصے دار نہیں ہیں, مگر اس کے اندر ہمارا ایک کلیدی کردار ضرور موجود ہے. تو دوست ممالک کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو 30 سے 35% کا جو امپیکٹ اگلے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, مجھے نہیں پتا ہے کانفلکٹ کتنی دیر چلتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ جو نئے اپوائنٹڈ خامنئی صاحب ہیں وہ کب تک اس جنگ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ایران کے پاس میزائلز کب ختم ہوں گے یا کب سٹیبلٹی آئے گی. ابھی تو حالات سے نہیں لگ رہا کہ ایک دم کچھ آنے والا ہے. تو ان کو جب تک یہ 600 یا 700 یا $800 ملین کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت کو آنا چاہیے اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے, اور وہ سبسیڈائز جو ہے قرضے کی شکل میں نہیں دینا چاہیے, ان کو ایڈ کی شکل میں دینا چاہیے, یا ان کو ایڈ بھی نہیں کہنا چاہیے, ان کو ایک سمجھ لیں وار کاسٹ دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان اس کے اندر اپنے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہمارے پر آ رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے
اور پاکستان کو یہ نہیں کہ ہم $2 بلین کا یا $4 بلین قرضہ دے رہے ہیں، وہ پاکستان کو کہیں گے کہ یہ جو ایڈیشنل پے ہے آپ ہم سے $60-65 پہ جو جنگ کے ٹائم پہ شروع ہونے والا پوسٹ تھا، آپ اس پہ ہمیں خریدیں گے اور باقی جو پیسے ہیں ہم آپ کو ویو آف کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک سوال اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک فلکچویشن ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی فلکچویشن آج کے دن کیوں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، تو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فلکچویشن بھی ایز ڈاؤن کیوں ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ یہ قیمت $120 اور کہنے کا مقصد یہ کہ $150 پہ بھی جا سکتی تھی، یعنی پاکستان جب آئل خرید رہا جس کی وجہ سے انہوں نے پرائس سیٹ کی ہوئی تھی وہ ڈبل ہو سکتی تھی، یعنی کہ یہ جو آج انہوں نے اگر $55 بڑھایا ہے تو غالباً یعنی 270 کو اگر وہ 381 پہ لے گئے تو آپ یہ سوچ لیں یہ 400-500 روپے لیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بچایا کس نے فی الحال اس پرائس کو، جس کی وجہ سے وہ $85-90 پہ آئی ہے؟ وہ اس لیے کہ گلوبل ریزرو ہوتے ہیں، تو جتنے بھی دنیا کے بڑے ممالک ہیں باشمول امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، ان کے پاس اسٹریٹجک ریزرو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے امریکہ کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے اسٹریٹجک ریزرو کی، اس وقت ان کا اسٹریٹجک ریزرو جو ہے 400 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے، اور یورپ کے پاس جو اسٹریٹجک ریزرو ہے سب ملو کے، جس کے اندر جو ہے ان کے پرائیویٹ ہولڈنگ بھی ہے، وہ 1.8 بلین بیرل پر ڈے کا ریزرو۔ ابھی جو یہ جھگڑا چل رہا ہے اس کی وجہ سے 20 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن افیکٹ ہوئی ہے، اور اسٹریٹجکلی یہ لوگ جو ہے دن کا، یعنی امریکہ 4 سے 4.5 بلین بیرل پر ڈے کا ریزرو ریلیز کر سکتا ہے، اس طرح کر نہیں سکتا، اور یورپ جو ہے 1.5 سے 2 بلین یا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ کچھ دن تک یہ 5 سے 6 بلین بیرل ریزرو ریلیز ہوتا رہے گا۔ ابھی تک اس پہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوا، مگر اناؤنسمنٹ آئی ہے جس کی وجہ سے پرائس ایک دم گر کے 120 سے $85-90 پہ آئی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آج کل اگر آپ نے بریک ایون کرنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پرائس اب $85 سے نیچے نہیں آنے والی، کیونکہ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا کی جو خاص طور پہ جی سی سی کے اندر جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو اگر بریک ایون کرنا ہے ان کو $85 پر بیرل پہ تیل کو رکھنا ہے تو وہ کچھ کمائیں گے۔ تو ابھی 90 پر کیا ہوگا کہ وہ کما ہی رہے ہوں گے جب وہ ریلیز 85 سے اوپر جائے گا۔ تو کہنے کا، کیونکہ ابھی تک وہ 60 پہ کما نہیں رہے تھے، لاس کر رہے تھے، تو آپ یہ سمجھ لیں ذرا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ 5 سے 6 بلین بیرل پر ڈے ریلیز کیا جائے گا یورپ یا امریکہ کی طرف سے، یہ اس 20 بلین کے قریب نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کبھی 20 بلین تک لے جائیں گے، کیونکہ سب چاہیں گے کہ آئل کی قیمت جو ہے وہ $85 پر بیرل سے نیچے نہ آئے۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو قیمت $60 پہ سیٹ ہوئی تھی وہ اب $85 پہ اس کی پریسنگ کرنی پڑے گی، یعنی کہ کم سے کم نہیں تو 40% انکریز۔ تو گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے صرف 20% انکریز یا 25% انکریز۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قیمت جو $55 ہے، جب کوئی گورنمنٹ کا بندہ کہتا ہے کہ $110 بھی ہو سکتی تھی، وہ غلط نہیں کہتا، کیونکہ اگر آپ $85 پہ پریسنگ بناتے ہیں 90 پہ، تو یہ 100 سے $110 پر لیٹر انکریز ہو سکتی ہے۔ اب میں نے آپ کو طریقہ تو بتا دیا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یا تو دوست ممالک جن سے ہم 90 سے 95% امپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں پر ہم کسی طریقے سے اسٹریٹجکلی ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ کہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، ہم تمہیں $60-65 پہ ہی دیں گے، تم یہ جو 30-35 کا ہم ایبزارب کر لیں گے، یا تو وہ طریقہ ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے جو آج شہباز شریف صاحب کہنا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم اپنی گورنمنٹ کے اخراجات کو کم کریں گے، ہم گورنمنٹ پہ کریں گے، مگر آپ بھی کریں۔ اب وہ کیسے کریں؟ انہوں نے ورک فرام ہوم اناؤنس کیا۔ اب ورک فرام ہوم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شام کو گاڑی لے کے زوم کرتے ہوئے جو ہے وہ سی ویو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یا پھر آپ شام کو ریسٹورنٹوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہوں، یا آپ بجلی کا تواتر کے ساتھ استعمال کرتے آ رہے ہو، ادھر آپ یہ بات نہ بھولیں کہ اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے سامنے فیس ہوگا وہ یہ کہ قطر انرجی نے جو ایل پی جی پروڈیوس کرتا تھا پاکستان کو بیچتا تھا، اس نے اپنے پلانٹ کو بند کر دیا۔ وہ آج اگر اپنے پلانٹ کو دوبارہ سٹارٹ کرے تو اس کو 1 مہینہ لگ جائے گا، تو وہ بھی نہیں آ رہا۔ تو پاکستان اپنی بہت ساری بجلی کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایل پی جی سے بھی پوری کر رہا تھا، تو اب ایل پی جی بھی نہیں آئے گی، تیل بھی مہنگا ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ بجلی کا بحران بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب سب کو تھوڑا سا اپنے اوپر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان غریب آدمی کو۔ بالکل ایک بات صحیح ہے کہ اس وقت جو آئل کی قیمت پرائس لیٹر بن گئی ہے، تو اس میں جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ مہینے کا 10 سے 15 لیٹر سے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یا تو گورنمنٹ سبسڈی دے۔ اچھا، گورنمنٹ سبسڈی دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، کس طرح مانیٹر کرے گی؟ کوئی ٹریکنگ میکینزم نہیں ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دوست ممالک ہیں
اگر وہ آپ کو سپورٹ کر دیتے تو پھر آپ وہ پرائس کو مینٹین کر سکتے ہیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اب دوبارہ پرائس کو اس 270 یا 75 پہ لا پائے گی جو کچھ مہینے پہلے تک تھا. اگر سبسڈی ملے گی بھی تو 320 یا 21 پہ یا 25 پہ آپ کو فلوٹ کرنا پڑے گا. ادھر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کی ٹرانچ آنے والی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ریگنیشیٹ کرنے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی بھی اپنی کنڈیشنز ہیں. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ سرٹن پوائنٹ سے آپ نقصان نہیں کر سکتے, سبسڈی نہیں کر سکتے. تو آئی ایم ایف کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر اب پاکستان امریکہ کا الائی ہے تو امریکہ کو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے جو ان کی شرائط ہیں اس کو نرم کرنا پڑے گا, یا کسی نہ کسی طرح سے غریب آدمی کو سبسڈی دینی پڑے گی. پرابلم اب یہ سمجھ لیں آپ, یہ جو آئل کی قیمت بڑھے گی, اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ سے اب ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی, خاص طور پہ کہ رمضان میں. اب پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, قیمتیں بڑھتی ضرور ہیں, کم نہیں ہوتی. تو شہباز شریف صاحب نے آج بڑا کھل کے یہ بات تو کہہ دی ہے کہ میں ہورڈنگ کرنے والوں کے خلاف سختی سے پیش آؤں گا. اللہ کرے کہ وہ واقعی میں ایسا ہو. اور دوسری بات یہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ ابھی ہم جو تھوڑا سا بچے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ڈالر کے ساتھ اکانومیز لنکڈ ہوتی ہیں یہ اور بھی بڑھ سکتی تھی قیمت. مگر ہوا کیا ہے کہ چونکہ لوگوں نے ڈالر میں اپنا سیف ہیون ڈھونڈنا شروع کیا ہے, تو ڈالر انڈیکس ایک چیز ہوتی ہے, ایک باسکٹ ہوتی ہے, ڈالر انڈیکس ہوتی ہے, جس کے مختلف کرنسیز ملا کے ایک باسکٹ بنتا ہے. وہ 96 سے 97 پوائنٹس پہ چل رہا تھا, جو اب بڑھ کے 99 پوائنٹس پہ آ گیا. اس کا مطلب ڈالر مضبوط ہوا ہے. تو چونکہ ڈالر مضبوط ہوا ہے تو جو آئل کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے یہ شاید 87-90 ڈالر پہ آیا, ورنہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ $100 سے نیچے نہیں آ سکتا تھا. تو تھوڑا سا آپ کو بھی اپنی فسکل پلاننگ کرنی پڑے گی, گورنمنٹ کو بھی کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو کچھ دنوں تک ہیوی گاڑیاں جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کلیمپنگ کرنی پڑے گی. جو بڑی بڑی گاڑیاں کلیمپنگ, یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل کے لیے بھی نہیں فیول خرید پا رہا اور یہاں پر جو ہے ہیوی گاڑیاں کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنا استعمال کر کے اڑا رہے ہیں. اور دوسری بات لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, میرے اکثر جاننے والے ان سے بات کرو تو وہ رہتے ہیں مثالیں صدر میں, اور وہ پراٹھے کھانے داغن چلے جاتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا. کیونکہ اب گورنمنٹ کو یہ کچھ بری آنے والی ہے کہ اگر ایل پی جی بھی نہیں آ رہی ہے اور یہ معاملہ اگر 2 سے 3 ہفتے کھنچ گیا, دیکھیں یہ جو ریزرو ریلیز ہو رہا ہے نا, یہ کوئی زندگی بھر ساتھ نہیں دے پائے گا. یہ بہت ساتھ دے پایا تو 3 سے 4 ہفتے, اور اگر یہ معاملہ 3 سے 4 ہفتے میں نہیں مکا تو یہ جو آئل کی پرائس ہے جو 87 یا 90 ڈالر پہ رکی آ کے, یہ دوبارہ 120 سے 25 یا 150 تک بھی جا سکتی ہے. یعنی گورنمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ جو 55 روپے بڑھائے ہیں یہ 200 روپے تک بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ کتنا پریشر گورنمنٹ اپنے اوپر لے سکتی ہے یہ تو اب آئی ایم ایف جانے, حکومت جانے. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوست ممالک جن سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ خیال کر لیں, یا آئی ایم ایف جو ہے مزید بیل آؤٹ دے دے, یا پاکستان کو بیل آؤٹ مل جائے. مگر قرضے کی صورت میں بیل آؤٹ زیادتی ہوگی. یہ ریلیف ملنا چاہیے, یہ وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے کہ جو ہمیں ملیں اور ہمیں واپس بھی کریں, کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ ہم تو نہیں لڑ رہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, مجھے اب لوگ کہیں گے بہت ساری باتیں اس کے اندر دیکھنے والی ہیں, یہی بات میں آپ کو اس دن سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ بالکل جذباتی ہوں, مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جذباتیت آپ دکھا رہے ہیں اور جو بھی ایران کر رہا ہے اس کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ تالیاں ضرور بجا رہے ہوں کہ دیکھیں ایران نے یوں کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا. جو معاشی امپیکٹ آ رہا ہے آپ پہ وہ نہ اسرائیل پہ آ رہا ہے نہ دوسرے ملکوں پہ آ رہا ہے. اچھا, جن ملکوں میں جی سی سی میں تو ان کا لوکل آئل ہے تو وہاں تو اتنا بڑا امپیکٹ آئے گا نہیں, تو انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا. باقی جو ممالک ہیں وہ اپنے ریزرو ریلیز کر دیں گے, ان کے پاس بھی کوئی قیمتیں اتنی بڑھیں گی مگر اتنی نہیں بڑھیں گی. مگر جو سب سے بڑا امپیکٹ ابھی تک آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. کیوں؟ کہ آپ کی کرنسی کمزور ہے. آپ نے میری نظر میں 272 یا 75 پہ اس کو سسٹین کیا ہوا ہے ڈالر کو. یہ کرنسی جو ہے ٹھیک ہے بڑھ بھی سکتی ہے, اور یہ جو اتنی بڑی کریکشن آئی ہے یہ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ کرنسی 300 سے اوپر ہونی چاہیے. یہ میرا ایک معاشی اسٹیمیٹ ہے. تو یہ پورا لیکچر سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کریں کہ بھائی یہ کیا کر دیا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار حکومت کے پاس جو ریزرو ہے وہ ریزرو یعنی کہ جو انہوں نے فارن ریزرو بنایا ہے وہ فارن ریزرو سے سبسیڈائز کر دیں. تو بھائی ایک بات سمجھیں, اگر وہ فارن ریزرو سے ہر مہینے $800 بلین یا 1.5 سے 2 یا 2.5 بلین ڈالر کی سبسڈی آپ کو دیں گے, تو وہ جو ریزرو کمزور ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آگے آپ کی کرنسی مزید کمزور ہو جائے گی. تو
تو یا وہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں یا ایسے پکڑیں، آپ کی لگ جائے گی. تو یار یہ جو میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انکریج کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھیں جذباتیت سے بالاتر ہو کے کہ آپ کی ملک کے اوپر معیشت پہ جو ایک امپیکٹ آ رہا ہے ایسے مسئلے کا جو آپ نے نہیں کیا. اور یہی بات میں ایران کی لیڈرشپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ جی سی سی کے ممالک پر کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. بالکل جو ایران کے اندر لوگ ہیں جو اس کا وکٹم بن رہے ہیں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. مگر یہ جو ضد ہے اس ضد کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں معاملہ ادھر ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سارا جھگڑا یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کا جھگڑا ہے. صحیح ہے. اگر ایران نے نیوکلیر بم بنانے نہیں ہیں، چونکہ فتویٰ انہوں نے دے دیا ہے، تو اتنی ساری یورینیم انریچمنٹ کا اسٹاک پائل کر کے آپ نے کیا ڈالنا تھا اس کا اچار؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے خمینی صاحب جو ہیں وہ اپنے والد محترم کے دیے ہوئے فتوے کو انڈو کرتے ہیں یا وہ نیا فتویٰ جاری کرتے ہیں. یہ تو اب وقت بتائے گا. اگر نیا فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ جو ہیں وہ کیا آپ بنا سکتے ہیں، تو کیا اب ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ تو مسئلہ اور خراب ہوگا. اور اگر آپ نے بنانا ہی نہیں ہے اور آپ نے اپنے والد محترم مرحوم کے فتوے پہ چلنا ہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ نے اتنی ساری یورینیم کا اچار کیوں ڈال کے بیٹھا رکھا ہوا ہے؟ تو مجھے تو ایران کی پالیسی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جہاں پر بھی آپ مذہبی ٹوپی پہن کے سیاست کریں گے وہاں پر یہی ہوگا. یہی افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی ایران کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہی ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جب طالبان کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا تھا اور اس کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر سیاست کرنے میں، تو ہم نے اس کا نقصان اٹھایا. مجھ جیسے بیوقوفوں نے کئی سال تک اس پہ بات اٹھائی کہ طالبانائزیشن پاکستان کے لیے نقصان دہ. میں موجودہ ریاست کے ستونوں کو بالخصوص پاکستان کے آرمی چیف کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرابلم کو مانا اور ان کو فتنۃ الخوارج کہا. تو اس لیے کیونکہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل مذہب ایک مسلمان ریاست کو گائیڈ کرنا چاہیے، مگر اس کے سیاسی فیصلوں کے اندر سیاست دانوں کو فیصلے کرنے چاہیے. اور پاکستان کے اندر چونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کا اتنا ایشو رہتا ہے، ہمارے چاروں طرف دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، تو پاکستان کی آرمی کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والا ہے مشکل وقت. ایک آخری بات اس سے پہلے اپنے ویلاگ میں کنکلوڈ کروں. ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران کے بعد پاکستان آ جائے گا، اس لیے ہمیں ایران کی جنگ میں پڑنا چاہیے. میں اس سے جو ہے تضاد کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس بات. اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ ہے، اور اگر کوئی مستی کرے گا تو جواب ملے گا. پاکستان کی افواج نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ بات دکھا دی ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کی صلاحیت ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایران کے پاس بے شک میزائل ضرور ہے، مگر ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں تھی. ان کے پاس ایئر فورس گرانے کا کوئی میکینزم نہیں تھا. انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو اسٹریٹجی تھی وہ میزائلس کے اوپر بنائی ہوئی تھی، جو ٹھیک ہے ان کی اسٹریٹجی ابھی تک کام کر رہی ہے جو دکھنے میں آ رہا ہے، مگر اس سے ایران کا جو ایئر کنٹرول ہے وہ ختم ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو بھی میزائل لانچرز ہیں یا ان کے جو بھی باقی اثاثے ہیں وہ تواتر کے ساتھ تباہ کیے جا رہے ہیں. یہ سچویشن پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آج کی خبر آنے تک ان کی نیوی بھی کافی حد تک تباہ ہو گئی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران ایک پرانا ملک ہے جس کے لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ ترقی کریں اور مل جل کے اکانومی کے ساتھ کریں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عرب ممالک نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب زمینی جنگ تو ہونی نہیں ہے، اب تو جنگ ہونی ہے ہوائی. تو ان کے پاس تو اسکواڈرن کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح کے اسکواڈرن کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران کے پاس ان کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. مگر انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ اس کانفلکٹ کو عرب ورسز پرشیا یا شیعہ ورسز سنی کا کانفلکٹ دکھایا جائے، جو کہ کچھ لوگوں کی کوشش ہے. تو ان کی اس کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا نقصان برداشت کیا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے وہ سٹیپ نہیں اٹھایا. بہرحال سوچا کہ آج آپ کو تھوڑا سا معیشت بھی بتا دیں کہ بھائی کو معیشت بھی آتی ہے. بھائی آج کل بھائی جو نا وہ بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کر رہا ہے،
اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. اب 4 لوگ گالی دیں 5 لوگ گالی دیں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. مجھے گالی دینے سے اگر آپ کی زندگی کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور کل آپ کے پیٹرول کی قیمت 200 پہ چلی جاتی ہے تو 100 بسم اللہ, مگر ایسا ہونے نہیں جا رہا. اور قصور اور فی الحال اس میں ایران ہے, دوسرے بھی ہیں, مگر ایران نے غلط طریقے سے پالیسی کری ہے جس کا وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ ان فیصلوں پہ سوچنا چاہیے تھا جو انہوں نے کئی سالوں تک کیے, جس کا شاخسانہ انفارچونیٹلی وہ خود بھگت رہے ہیں. ان کو عراق کے اپنے سسٹم سے سیکھنا چاہیے اور اس کو امبریس کرنا چاہیے, یا جیسے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اس کو کسٹڈی دے دینی چاہیے جب تک کہ معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے. دانش قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, پہلے پاکستان آتا ہے. میری جب بھی کوئی انالیسس ہوگی پاکستان پہ ہوگی. میں نے الطاف حسین کو چھوڑا اس لیے کہ بات پاکستان کے خلاف آ گئی تھی. میں نے کسی عہدے کے لیے, کسی طاقت کے لیے, کسی پیسے کے لیے نہیں چھوڑا. کئی لوگ جنہوں نے الطاف حسین کو چھوڑا, ان کے پاکستان کے اندر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس لیے الطاف کو چھوڑا, ان کو عہدے کا, پیسے کا, ذات کا جھگڑا تھا. مگر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے الطاف کو صرف اس لیے چھوڑا, بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی ایم کیو میں مرجر کے بعد جمع ہوئے ہیں, کہ جنہوں نے الطاف کو اس لیے چھوڑا کہ بات اب ملک پہ آ گئی تھی. میں نے بھی الطاف کو سے چھوڑا کہ بات ملک پہ آ گئی تھی. تو ملک امپورٹنٹ ہے. اگر ملک امپورٹنٹ رہے گا تو سب کچھ ہوگا, باقی سب نظریے الگ رہ جائیں گے. اگر ملک امپورٹنٹ رہے گا, اس کی آرمی مضبوط رہے گی, تو آپ بھی مضبوط رہیں گے. آپ دیکھ لیں جن ملکوں کی آرمی کمزور ہو جاتی ہے, جن نظریہ کمزور ہو جاتا ہے, ان کا حشر لیبیا, عراق جیسا ہوتا ہے, اور اب جو ایران کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے. رمضان کا مہینہ ہے, اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ پورے جو ڈرامے کا ہوا ہے سب سے زیادہ مسلمانوں پہ آئے گا, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو, چاہے وہ عرب ورلڈ میں ہو, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اسی لیے اس مسئلے کو ایران کو بھی کہتے ہیں نا بڑے دل سے سوچنا چاہیے. عرب ممالک نے دل بڑا رکھا ہوا ہے, اسی لیے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایران کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, اور اگر وہ کریں گے تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. مگر نہیں کریں گے تو مجھے لانگ ٹرم میں کرنٹ رجیم کا سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے. دانش کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.